अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मुल्क में सियासी हालात एक बार फिर गैर यकीनी का शिकार हो रहे हैं। इंतखाबी नताइज और मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्क के तूल अर्ज में एहतजाज जारी है। न सिर्फ हारने वाले उम्मीदवार बल्कि जीतने वाली सियासी जमातें भी सरापा एहतजाज हैं। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग ने शहबाज शरीफ को नामजद किया, जबकि आज तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने वजारत उज़्मा के लिए उमर अयूब को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही कह चुकी है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून बंद गली में फंस चुकी है, क्योंकि जराए बता रहे हैं कि इमरान खान पीपल्स पार्टी के साथ भी बातचीत के लिए आमादा हो सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स इमरान खान से जेल में मुलाकात करने वाले पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने पीपल्स पार्टी से बातचीत के लिए इमरान खान की आमादगी की खबरों की तरदीद कर दी है। अब सूरत हाल यह है कि बज़ाहिर इत्तेहादियों के साथ मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल हो गई है। पीपल्स पार्टी, पीएमएलक्यू, एमक्यूएम, दीगर छोटी जमातों और मुस्लिम लीग नून के अरकान की कुल तादाद तकरीबन 160 तक पहुंच गई है, जबकि वफाकी हुकूमत बनाने के लिए जनरल नशिस्तों पर 134 अरकान की जरूरत है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर लेती है तो उनका नंबर 146 यानी पीटीआई 92, पीपल्स पार्टी 54 तक पहुंच जाएगा, जबकि तहरीक इंसाफ यह दावा भी कर रही है कि वो अपनी छीनी हुई सीटें वापस लेने में भी जल्द कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ आजाद जराए से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि कौमी असम्बली की नशिस्तें जीतने वाले पीटीआई के और दीगर तकरीबन 20 से 30 तक ऐसे आजाद अरकान हैं जो नून लीग या किसी दूसरी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए अगर ऐसा हुआ तो नंबर गेम एक बार फिर दिलचस्प हो जाएगी, और अगर पीपल्स पार्टी नून लीग की हिमायत ना भी करे तो दीगर इत्तेहादियों को साथ मिलाकर नून लीग वफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। इस सूरत हाल ने कई अहम सवालात को जन्म दिया है। पीपल्स पार्टी, नून लीग या तहरीक इंसाफ किसके पलड़े में अपना वजन डालेगी? वफाक में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग या तहरीक इंसाफ कौन ज्यादा मजबूत पोजीशन हासिल कर चुका है? क्या मुस्लिम लीग नून आजाद अरकान की शमूलियत के बाद बड़ा सरप्राइज दे सकती है? क्या मुस्लिम लीग नून वफाक में हुकूमत साजी का ऐलान करके नंबर गेम में फंस चुकी है? क्या कमजोर मखलूत हुकूमत के साथ मुस्लिम लीग नून बड़े अहम और सख्त फैसले कर पाएगी? क्या इंतखाबी तनाज़े का मामला री इलेक्शन पर मुंतज होने का इम्कान है? क्या मुस्लिम लीग नून को मौलाना फजल रहमान की पेशकश कबूल करके ऑपोजिशन में बैठना चाहिए या नहीं? हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले फरमाइएगा कि क्या वजह हुई नून लीग ने मुसलसल अपनी कैंपेन में जिसको अपनी पार्टी का फेस बना के सामने रखा वो नवाज शरीफ साहब थे। पार्टी का नैरेटिव ये था कि मुल्क को नवाज दो, ये नहीं कहा था कि मुल्क को शहबाज दो। मियां साहब को वापस लाया गया, इतना धूम धड़के से पूरा 3 महीने जबरदस्त शो किया, 21 अक्टूबर का जलसा किया। जब इख्तियार की बारी आई मियां साहब को माइनस कर दिया आप लोगों ने खुद। सर जी अमीर अब्बास, आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया है और सारी ऑप्शंस का भी आपने बड़ा डिटेल्ड रियलिस्टिकली एनालिसिस भी किया है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है ना, आज भी हम पार्टी वाले तो इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ सबकी यही ख्वाहिश थी कि मियां नवाज शरीफ साहब भी आए। तो दैट इज वाई जब वो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को नवाज दो, उसका मतलब यही था और आज भी उसके ऊपर हम कायम हैं। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब की जाती अपना फैसला उसमें एक अहमियत का हामिल है। यू सी, उनकी अपनी हेल्थ के भी इश्यूज हैं, लेकिन मोर देन दैट वो ये भी सुनते रहे कि बहुत से लोगों ने कहा आप 3 दफा कर चुके हैं, अभी आप किसी और को चांस दे। तो शायद वो जो क्रिटिक थे, जब हम कहते थे पाकिस्तान को नवाज दो, तो वो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी पार्टी के लोगों की, बल्कि क्रिटिक की बात सुनी है और वो कहा। लेकिन रेस्ट एश्योर ही इज इन पाकिस्तान, he is available to both प्राइम मिनिस्टर एंड पूरे पाकिस्तान में सारे जो पॉलिटिशियंस के साथ, तो इंशाल्लाह थिंग्स वुड मूव। दूसरी बात जो है ना, जो आप परमुटेशंस की बात कर रहे हैं, वो बड़ी रियलिस्टिक है कि अभी तो बड़ी सेफ किस्म की मेजॉरिटी है मुस्लिम लीग नून के साथ, क्योंकि पीपीपी का इत्तेहाद भी हुआ है और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी हैं। लेकिन लेट अस से कि पीपीपी को, ऑल्दो देयर इज नो चांस कि तहरीक इंसाफ कह रहे कि हमने पीपीपी को अपने साथ नहीं मिलाना, बट लेट्स अज्यूम कि वो मिला लेते और उनकी तादाद ज्यादा हो जाती, देयर इज नो हार्म। आई थिंक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विल बी टू हैप्पी टू सिट इन द अपोजिशन।
آج کے دور میں امیر عباس آپ کو یہ پتا ہے کہ ملک چلانا از اے نائٹ میئر، بالکل. اور اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، بہت کچھ فلیک آپ کے اوپر آئے گا، بہت سی چیزوں کو آپ نے ریکور کرنا ہے. یہ تو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا ایک حوصلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ملک کے لیے ہم یہ رسک لیتے ہیں اور انشاءاللہ سب کے تعاون کے ساتھ لوگوں کو ساتھ لے کے آگے چلیں گے. تو دیٹ از اٹ. بٹ دی مومنٹ دی نمبر گیم چینجز، لیٹ سے اف یو آر سیئنگ دیٹ وے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سر اس میں اپوزیشن میں بیٹھنا بھی. سر یہ فرمائیے گا کہ اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، ہماری دعائیں آپ کے لیے، نیک تمنا ہے، اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، وہ اس سے پہلے 16 ماہ پرائم منسٹر ہے، 16 ماہ جب نہیں اچھی پرفارمنس ہو سکی، نہیں اچھی ڈیلیوری ہو سکی، تو سب نے کہا کہ جی نہیں، چونکہ نواز شریف نہیں تھے تو اس لیے نہیں ہو سکی، شہباز شریف صاحب تھے تو نہیں ہو سکی، نواز شریف ہوتے تو ہو جاتی. اب پھر شہباز شریف ہوں گے، اگر 2-3 سال 4 سال 5 سال کے بعد اچھی ڈیلیوری نہیں ہو پاتی تو پھر کس کے اوپر الزام دے گی پی ایم ایل این کہ اب کون نہیں تھا؟ دیکھیں یہ بات ایک بڑی ریلیٹو بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی کارکردگی بہتر نہیں تھی. یہ تو ایک ویو پوائنٹ ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھی تھی، انہوں نے ڈیفالٹ سے ملک کو بچایا اور وہ اپنے طور کے اوپر بہت سے کام اس لمیٹڈ پیریڈ کے اندر انہوں نے اپنے طور پہ کیے اور اس کے بعد حکومت ہینڈ اوور کر دی. نواز شریف صاحب ہوتے تو ایک اور سچویشن تھی. لیکن اگر آپ کے پاس میجارٹی نہیں ہے تو نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، اگر آپ کو ایک اتحادیوں کی حکومت بنانی ہے اور پھر ہر اتحادی اپنے لیے منسٹریاں بھی مانگے گا، کیبنٹ کی بھی سائز آپ کو بڑا کرنا پڑے گا، تو مشکلات تو ہیں. یہ تو ماضی میں بھی آپ نے دیکھا نا، بلیک میلنگ ہوتی. میں فار سم ٹائم ملٹری سیکٹری تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی، اور یہ اس وقت بھی ان کی مائنارٹی کی گورنمنٹ تھی اور جو اتحادی تھے وہ، میں آپ کو جسٹ شیئر فار دی ناظرین آلسو کہ ایک دفعہ میں نے پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا میڈم یہ باہر ہم جا رہے ہیں تو یہ ہمارا ڈیلیگیشن بہت زیادہ ہے، اس پہ اخراجات زیادہ ہوں گے. تو اللہ انہیں بخشے، وہ کہہ رہی تھی کہ جان صاحب یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں ان ساروں کو راضی نہیں رکھوں گی تو کل تک یہ میرے خلاف ووٹ نہیں دیں گے تو حکومت ٹوٹ جائے. اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے. تو اس لیے ابھی دیکھیں نا، ایون تحریک انصاف کی جو حکومت تھی وہ بھی مائنارٹی تھی، اس میں بھی کولیشن تھی، اور دی مومنٹ کولیشن نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو حکومت ان کی چلی گئی. اور اگر تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے. لیکن وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے نا، میرے خیال ہے کسی انگریز دانشور کا ہے کہ اٹ از ناٹ واٹ ہیپنس ٹو یو دیٹ ریئلی میٹرز بٹ ہاؤ یو بیہیو وائل اٹ از ہیپننگ. تو آج ہم اگر مشکل میں ہیں تو اس میں ہمیں زیادہ میچورٹی. جیسا اسی محاورے میں اگر ہم، وہ تو انگریز کا محاورہ ہے، اگر ہم اپنا دیسی محاورہ بھی اس میں تھوڑا سا شامل کر دیں، مجھے دم لگانے دے ساتھ، کہ وٹ ریئلی میٹرز وہ ادھر ہے، لیکن پاکستان میں وٹ ریئلی میٹرز دیئر. تو یہ ادھر کے میٹر ہونے کی بھی بات ہو سکتی ہے نا میاں صاحب کی. جی یہ بھی آپ دیکھیں نا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہر ہمارے جو ٹرائیکاٹمی آف پاور میں ادارے بھی ہیں، آپ کی عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، آپ کی مقننہ ہے، اور اسی طرح آرم فورسز کے ادارے ہیں جن کے اوپر ہر چیز پھر آ کے ہم مقتدر اداروں کے اوپر لے جاتے ہیں. تو ساروں کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ود ان دیئر اون ڈومین وہ یہ کوشش کریں کہ ہم سیل سموتھ کریں. ہم نے الیکشن کرائے ہیں اور الیکشن کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے فوری طور کے اوپر جب آپ کی اکانومی کی یہ پوزیشن ہے، انسرٹنٹی کلز یو. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ تحریک انصاف کا جہاں ڈاؤٹ ہے وہ گئے ہیں، الیکشن کمیشن اس کے اوپر انصاف کرے، عدالتیں اس پہ انصاف کریں. ایسے نہ کریں جیسے سوری صاحب کو کیا کہ انہوں نے ہیرا پھیری کیا اور ڈسمس کیا تو 4 سال کا سٹے آرڈر 5 سال کا لے کے تو اس دوران میں انہوں نے اسمبلیاں بھی توڑی اور سارے غلط کام بھی کیے. ایسے نہ ہو، فیصلے کریں. اگر کوئی جیتی ہوئی چند سیٹیں جاتی ہیں تو جائیں، اور اگر ہاری ہوئی چند سیٹیں واپس آتی ہیں تو آئیں، اور اس کے ریزلٹ میں جو حکومت بنتی ہے وہ آگے آئے. دیکھیں یہ حکومتیں جو ہے نا یہ آنی جانی. بالکل صحیح. جنرل صاحب جو پرسیپٹ، دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس میں آپٹکس بہت میٹر کرتے ہیں، پرسیپشن از بگر دین ریالٹی. ریالٹی کچھ بھی ہو، پرسیپشن بہت آگے نکل جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پرسیپشن اس وقت بن چکی ہے آپ کی پارٹی کی کہ نہیں، یہ ان کو لایا گیا ہے اور کسی کو جتوایا گیا ہے، کسی کو ہرایا گیا ہے اور زیادہ سیٹیں دلوا دی گئی ہیں. یہ پرسیپشن بڑی ڈیمیجنگ نہیں ہے؟ کیسے اس کو کور اپ کیسے کریں گے؟ میں اسی کے اوپر آئی فیل سو سوری اینڈ کنسرنڈ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی حکومت کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے
ایک پرو ایکٹیو اسٹریٹجی ہونی چاہیے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے ٹو بدنام کرنے کے لیے کہ جہاں بھی کچھ بھی ہو تو آپ یہ کہیں کہ جی یہ ان کو ہرایا جتایا گیا, اور وہ پھر افواج پاکستان پہ بلیم لے کے آتے ہیں, وہ کرنے والے ہیں, وہ پیچھے بیٹھے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کو ود آل آنیسٹی یہ بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہنود و یہود کی مالیاتی یعنی فائنانسز بھی ہے, انٹیلیجنس بھی ہے, ساتھ یہ ملک کے اندر جو سیاسی افراتفری ہے اس پہ بھی آپ کا دشمن آپ کو جنگ لڑ کے کیوں کوشش کرے گا ہرانے کی. وائی ناٹ. یہ ہائیبرڈ وار میں یہ بڑے لیڈنگ ایلیمنٹس ہیں, اکنامک اسٹرینگولیشن, پولیٹیکل آپ کی بین الاقوامی سفارتی تنہائی, آپ کی پولیٹیکل پولرائزیشن, آپ کی آرم فورسز کے اوپر اس کو روگ آرمی کہنا, یہ وہ. ہمیں تھوڑی سی میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے. صحیح. ہمارے بھی بڑے بڑے لوگ ہارے ہیں, آپ نے دیکھا نا کہ رانا ثناء اللہ تھے, خواجہ اور سعد رفیق ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, خود اور نواز شریف صاحب اسی طرح منصیرہ سے کے. ہار گئے, بہت بڑا سیٹ بیک. جی جی, اور دوبارہ اپلائی کیا پھر وہ ہار گئے. اس طرح خرم دستگیر ہے. تو میرا مطلب ہے ہارے بھی ہیں, اور ان کے کئی بالکل ایسے غیر معروف سے لوگ جیتے بھی ہیں. تو ایسی بھی تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ اچھا یہ سر, ون سائیڈڈ ہے. بالکل صحیح. سر یہ فرمائیے گا کہ آخری دو سوال یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی اگر آپ کے ساتھ وزارتیں شیئرنگ نہ کرے اور صرف آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس دے دے اور آپ کی حکومت بن جائے, اور پیپلز پارٹی بھلے ٹریری بینچز پہ بیٹھے, لیکن پیپلز پارٹی کے پاس یہ ٹرمپ کارڈ ہوگا, وہ جب چاہے آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس, جب چاہے آپ کی حکومت گرا سکے گی. یا گراس دیکھیں, پوائنٹ یہ ہے کہ پیپل پارٹی کے لیڈر بھی سیاستدان ہے نا, وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم بن جائے اور ہم سپورٹ کرتے ہیں, تو ساتھ ہی ان کی انٹینشن یہ ہوگی کہ پریزیڈنشل پوسٹ کے لیے, چیئرمین سینٹ کے لیے, گورنروں کی وہ بات کرتے ہیں, چیف منسٹر بلوچستان کی, اس کے اوپر بھی بیٹھ کے بات ہوگی. اینڈ آئی ایم شیور کہ پی ایم ایل این ول ہیو ٹو اکاموڈیٹ دیم ٹو سم ایکسٹینٹ. بٹ ود آل دس جو ارینجمنٹ ہو چلے, تو میرا تو ہنچ یہ ہے کہ پیپل پارٹی میں بھی وائز لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے ملک کا نقصان ہوگا, اور وہ لیٹر آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ میں بھی شامل ہوں گے. بیکاز جب وہ لوگ شامل ہوتے ہیں, ان میں ایکسپیرینسڈ پالیٹیشینز ہیں, تو کیبنٹ میں آپ بیٹھتے ہیں تو ڈیسیژنز کے اوپر آپ کی برین سٹارمنگ ہوتی ہے, تو اس کے اندر وزڈم آ جاتی ہے. تو لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس بانٹتے ہیں, تو ڈزنٹ میٹر, دیٹ از پارٹ آف دی گیم. بالکل صحیح. نون کو پتہ ہے, نون کا یا تو اپنی میجارٹی ہو, اور اگر اپنی میجارٹی نہیں ہے, آپ نے الائنس پہ کیا ہے اور کوئی حل نہیں ہے, اور وہ ہٹ جاتے ہیں, تو بسم اللہ. بالکل صحیح. آخری سوال, you must accept. بالکل صحیح. آخری سوال سر یہ فرمائے گا کہ مولانا کی کل پریس کانفرنس آپ نے سنی, مولانا نے تو بالکل کہا کہ جی ہم سڑکوں پر آئیں گے, ان کو نہیں مانتے, یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے. انہوں نے میاں صاحب کو بھی لاڈلا کہہ دیا, انہوں نے کہا پنجاب میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. اب یہ ایک طرف بلوچستان پہیا جام ہوا پڑا ہے, ساری نیشنلسٹ پارٹیز بلوچستان میں پروٹیسٹ کر رہی ہیں, ادھر سے جی ڈی اے سے لے کے, مولانا سے لے کے, پی ٹی آئی سے لے کے, اے این پی سے لے کے, یہ کیسے بات چلے گی کیسے سر؟ یہ اب ہو تو گئی ہے, یہ گھر بسے گا کیسے؟ ابھی چونکہ ابھی تازے الیکشن کے ریزلٹ ہیں, اور ایک طرف تو یہ امید تھی کہ پورا سویپ کر جائیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا. یہ وہی لابی تھی, ملکی بھی اور بین الاقوامی بھی, جو یہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ آپ نے نو کانفیڈنس کیا ہے تو تحریک انصاف کا وہ لانگ مارچ آئے گا, ادھر سے لاہور سے چلے گا تو آئے گا, ادھر سے پشاور سے چیف منسٹر اس کو گائیڈ لیڈ کر کے آئے گا, ادھر سے کشمیر سے آئے گا, تو سول جنگ ہو جائے گی, تباہی ہوگی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, ان کو ہاتھ لگا کے دیکھیں, اندر ہوئے تو ہم پتہ نہیں زمین آسمان. پھر 9 مئی کا ہوا, پھر یہ اگے الیکشن میں کہ ہماری تو بالکل اوور آل ہوگی. تو یہ نا امیدی ہوئی ہے اور فرسٹریشن کا ہے. آئی کین ایشور یو کہ یہ ریکنسائل کریں گے, سیٹیں اوپر نیچے جو فیصلہ ہوگا سب کو منظور ہوگا. اور ہمارے, اور دوسرا مولانا فضل الرحمان ایک پیسفل سٹیزن ہے, پالیٹیشین ہے. انہوں نے کبھی بھی مطلب ہے یہ جو ہے نا اپنی ان کی سیاست, وہ پرامن احتجاج کرتے رہے اور کرتے, اور ابھی بھی ان کے چونکہ پرسنل ریلیشن شپ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اور زرداری صاحب کے ساتھ, تو آئی ایم شیور کہ اس سچویشن کو بھی اوور کم کیا جائے گا. ان کے جائز مطالبات اگر کوئی ہیں تو ان کو ضرور سننا پارٹیوں کو چاہیے. بھی سننا چاہیے, حکومت کو بھی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پر جاتے ہیں, بریک سے واپسی میں پاکستان تحریک انصاف اور عوامی نیشنل پارٹی اس وقت کہاں کھڑی ہے, بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. گزشتہ برس 2023 میں افریقی ملک گبون میں صدارتی الیکشن کا انعقاد ہوا.
ایک امیدوار نے 64% ووٹ حاصل کر کے کامیابی کا دعویٰ کیا تو حریف نے اسے قبول نہ کیا اور الزام لگایا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ تنازع اتنی شدت اختیار کر گیا کہ گبون کی فوج نے ملک میں مارشل لاء کا اعلان کر دیا اور اقتدار سنبھال لیا۔ جن ملکوں میں سیاسی قوتیں آپسی اختلافات کا جمہوری حل نہ نکال پائیں وہ ممالک بدترین سیاسی اور معاشی بحرانوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد ملک کا سیاسی منظرنامہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ انتخابی نتائج متنازع ہونے کی وجہ سے اب بعض تجزیہ کار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ری الیکشن تک بھی جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ الیکشن نتائج پر سراپا احتجاج جماعتیں کیا دوبارہ الیکشن کے لیے متفق ہوں گی؟ کیا معاشی مسائل میں گھرا پاکستان دوبارہ الیکشن جیسی مشق کرنے کی سکت رکھتا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کلین سویپ کرنے والی اور قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ نشستیں لینے والی تحریک انصاف انتخابی نتائج پر ملک گیر احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی انتخابی نتائج مسترد کر کے احتجاج کا اشارہ دے چکے ہیں۔ جی ڈی اے اور مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر صبغت اللہ شاہ راشدی نے احتجاجاً سندھ اسمبلی کی 2 نشستیں چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کراچی میں جی ڈی اے کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جب فیصلہ ہو چکا کہ سندھ پیپلز پارٹی کو دینا ہے تو یہ 2 نشستیں بھی زرداری صاحب کو ہی دے دیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جی ڈی اے الیکشن کمیشن یا پیپلز پارٹی کس پر انتخابی دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے؟ جی ڈی اے قومی اسمبلی کی کوئی بھی نشست جیتنے میں ناکام رہی ہے جبکہ سندھ اسمبلی میں بامشکل 3 صوبائی نشستیں حاصل کر سکی ہے۔ جی ڈی اے 5 جماعتوں کا اتحاد ہے اور کچھ اہم سیاسی شخصیات اس میں شامل ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اس بار الیکشن میں پیپلز پارٹی کو سندھ سے 1988 سے بھی زیادہ نشستیں ملی ہیں۔ سندھ میں جی ڈی اے الیکشن نتائج کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ تحریک انصاف نے بھی الیکشن میں دھاندلی کے خلاف جی ڈی اے کے احتجاج کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کارکنوں کو احتجاج میں بھرپور شرکت کی ہدایت کرتی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا جی ڈی اے سندھ میں دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کرے گی یا صرف کچھ مخصوص نشستوں پر؟ میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کی سینئر سیاستدان، جی ڈی اے کی رہنما، سابق وفاقی وزیر، اسپیکر سابق قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے فرمائیے گا کہ بلوچستان کے الیکشن پر بات ہو رہی ہے، اسلام آباد کی 3 نشستوں پر بات ہو رہی ہے، پنجاب کے الیکشن پر بات ہو رہی ہے، کراچی کی بات ہو رہی ہے، اندرون سندھ کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ وہاں کیا ہوا ہے؟ یہی مجھے افسوس ہے اور میں ہمیشہ یہی گلا کرتی ہوں کہ کیا سندھ کے لوگوں کے کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ آ کے ذرا ہیومن رائٹس وائلیشن تو دیکھیں کہ کیا ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے پاس دودھ کی نہریں نکل آئی ہیں؟ کیا ہوا ہے ایسا کہ جس کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے لیے کوئی میڈیا کا فوکس ہو اور وہ ادھر کی بات کریں اور ایک انڈرسٹوڈ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کا سندھ ہے؟ تو دیکھیں یہ سارا بڑے بڑے اشتہار جو ڈفرینٹ چینلز کو دیے جاتے ہیں، اربوں روپے کے پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے، وہ وہاں جاتے ہیں، اس لیے شاید اس کو کور نہیں کیا جاتا۔ اور آپ نے بھی اپنے انٹرو میں ابھی یہ کہا امیر صاحب کہ کوئی بھی جی ڈی اے ناکام رہی نہیں، جی ڈی اے نہیں ناکام رہی، اب سندھ کی عوام کو ناکام بنایا گیا کیونکہ ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی سے نہیں تھا، ہمارا مقابلہ پتہ نہیں کون سے ہڈن ہینڈز تھے جن سے ہمارا مقابلہ تھا کہ جنہوں نے پلیٹر میں رکھ کے لاسٹ ٹائم بھی سندھ حکومت جو ہے کہ پیپلز پارٹی کو دے دی اور اب بھی جو ہے یہ اسی طرح۔ یہاں الیکشن تو نہیں ہوئی ہے، سلیکشن ہوئی ہے۔ اور آپ اگر میرا کیس دیکھ لیں کہ ڈاکٹر فہمیدہ سے اتنا کوئی ملک کو خطرہ تھا یا کن کو خطرہ تھا کہ جس کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن پوری پارٹی بن کے ان کا وکیل ہر جگہ میرے خلاف کھڑا ہوا تھا، اور اس طرح کہ جیسے کوئی وہ میرے اپوزیشن میں ہیں۔ اور ان دا اینڈ جب سندھ ہائی کورٹ نے مجھے الاؤ کیا کنٹیسٹ کرنے کا تو میرے اوپوننٹ سپریم کورٹ پہنچ گئے اینڈ دے یہ جانتے تھے کہ یہ صرف ٹائم ضائع کر رہے ہیں وہ، اور جب وہ اوپوننٹ سپریم کورٹ میں گئے تو الیکشن کمیشن نے کیسے بیلٹ پیپرز چھاپ دیے جب لٹیگیشن ایک ہے اور جب ان کے ہی لوگ اور ان کے وکیل وہاں پر ہیں موجود ہیں تو انہوں نے بیلٹ پیپر کیسے چھاپ دیے؟ جب میں سپریم کورٹ میں وہ لوگ چلے گئے میرے خلاف، جس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے میرے فیور میں اور انہوں نے مجھے الاؤ کیا کنٹیسٹ کرنے کا، سیم ڈے میرا سمبل کا میٹر لگا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہاں آ کے الیکشن کمیشن کے لائر نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ہمارے پاس تو بیلٹ پیپرز ختم ہو گئے ہیں اور بیلٹ تو چھپ چکے ہیں۔ تو جب ایک میٹر لٹیگیشن میں تھا تو کیسے چھپ گئے تھے؟
اور یہ تو الحمدللہ کیونکہ ایک فیک اور فیبریکیٹڈ سے ہر دفعہ یہ میرے خلاف لاتے ہیں، تو وہ چیز تھی، تو اس میں اگر مجھے سپریم کورٹ الاؤ نہ کرتی تو آپ نے تو میرا نام بیلٹ پیپر پہ چھاپ دیا تھا صحیح. with different symbol. تو یہ پھر کیا کرتے آپ؟ لیکن وہاں آ کے جھوٹ کہا گیا ہائی کورٹ میں کہ جی ہمارے پاس بیلٹ پیپر ختم ہو گئے ہیں، تو اب تو ہم پرنٹ ہی نہیں کر سکتے، اس لیے جو پرنٹ ہو گئے وہ ہو گئے، اس لیے ڈاکٹر فہمیدہ کو ہم جی ڈی اے کا سمبل نہیں دے سکتے اور ان کو ایروپلین کے نام. تو بھائی آپ نے کیوں کر لیا اس طرح؟ اس کی سزا میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میں کنٹیسٹ کروں. بالکل. تو ڈاکٹر آپ صاحبہ کیسے مجھے اس سے باہر رکھ سکتے ہیں؟ یہ فرمائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ 2008 2013 2018 2024 پھر 90 کی دہائی 88 بار بار پیپلز پارٹی، یہ تو پاکستان کی تاریخ بن گئی کہ کسی ایک جماعت کا ایک صوبے میں چوتھی دفعہ ان انٹرپریٹڈ اقتدار اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور بہت بھاری اس دفعہ اکثریت کے ساتھ. اس کی دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو پیپلز پارٹی بہت مقبول جماعت ہے کہ باقی اب سندھ کے عوام آپ میں سے کسی جماعت کو پسند ہی نہیں کرتے، ویسے ہی ٹھوکر مار دیتے ہیں، یا پھر ان کا کنٹرول اتنا زبردست ہے کہ وہ آپ کو آگے نہیں آنے دیتے. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی، میرے 5 دفعہ میں نے الیکشن کی ہے، 2 دفعہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اور باقی ان کے اگینسٹ کی ہے، اور میں جیتی ہوں، اور میرے فیملی میرے بیٹے بھی جیتے ہیں، ایسے دوسرے لوگ بھی بہت جیتے ہیں. دیکھیے جب سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے لیے سمپتی تھی تب تھا 2008 جب بی بی کی شہادت ہوئی تھی، اور اس شہادت کے بعد یہ تھا کہ ہم کو ورک کیمپیننگ کرنے کی بھی وہ نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ پورا سندھ رو رہا تھا اور جل رہا تھا، رو رہا تھا. تو اس لیے اس وقت جو سیٹیں پیپلز پارٹی کو نہیں ملی، یہ لاسٹ 2-3 الیکشن جو کہ ایک ٹوٹل پلانٹڈ الیکشن ہوتا ہے، جو ایک سندھ کا سودا کیا جاتا ہے، اور وہ سودا کس سے کرتے ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتی، بتا سکتی، لیکن ایک سندھ کا سودا کیا جاتا ہے، اور ان کو ہر دفعہ جو ہے کہ پہلے سے زیادہ سیٹیں دے دیتے ہیں. اور اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا سندھ کی بیوروکریسی، اور جیسے میں نے اپنا اگزامپل دیا کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو سمبل نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے بیلٹ پیپر چھاپ دیے. ہاؤ کین دے ڈو دس جب ایک لٹیگیشن میں اگر میٹر تھا بھی؟ تو یہ تو اس وقت تو ہم الیکشن کمیشن، یا اگر اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہے تو ان سے الیکشن انہوں نے کیا، سارا پلانٹڈ تھا، پورا ایک بنا کے دیا گیا. پیپلز پارٹی تو کہیں سرزمین پہ کہاں نظر آئی ہے، کوئی نہ کیمپین تھی. اور آپ ذرا جا کے ریزنٹمنٹ دیکھیے لوگوں میں سندھ میں، اور آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے جب کوئی پارٹی پاور میں ہوتی ہے تو اس کا گراف ہمیشہ نیچے جاتا ہے، یہ ایک نارم ہے. صحیح ہے، اپوزیشن سے زیادہ ہمدردیاں ہوتی ہیں عوام کی. جی، اور نہیں، کیونکہ یو کین ناٹ فل ساری چیزیں، ساری کبھی ہوتی ہیں جو کچھ ہوتی ہیں کچھ نہیں. یہاں تو 0/0 ہے. یہاں تو آپ دیکھیے کہ 1,400,00,000,000 روپیہ ان کو ایک سال میں ملا ہے، لاسٹ ایئر میں 1.4 ٹریلین. اور ذرا پلیز سندھ جائیے اور جا کے ذرا سندھ میں آ کے دیکھیے کہ کیا پانی انہوں نے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ وہ تو یہی جواز رکھتے ہیں نا. وہ تو ہم نے بھی درجنوں پروگرام کیے ہیں اندرون سندھ میں، بہت ساری چیزیں ویسے ہی ہیں جیسے آپ بتا رہی ہیں، لیکن وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے، جب لوگ ہمیں منتخب کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم غلط کام کریں؟ ان کے پاس تو یہ جواز ہے. نہیں دیکھیں، آپ کیا مطلب کہ میں نہ مانوں کا وقت ہے. مقصد آپ نہیں مانیں گے کہ پینے کا پانی نہیں ہے، آپ نہیں مانیں گے کہ اسکولوں میں دوائیں نہیں ہیں، اور اسکولوں میں اسکول نام کی کوئی چیز نہیں ہے. 400 اسکول بدین میں ایک سال میں بند کیے ہیں، اور جو کھلے ہیں ذرا جا کے دیکھیے جانور بندے ہوئے. تو کیا مطلب کوئی انسان نہیں رہتے ہو؟ ان کی کوئی ضروریات نہیں ہے سندھ میں. ان کو نہ نوکری چاہیے، نہ ان کو روٹی چاہیے. فلڈز آئے تو ان کے گاؤں ڈوب جائیں، وہ سڑک پہ پڑے رہیں، بچے مر رہے ہیں، بھوک میں جو حال ہے، بے روزگار، مطلب لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا. بھیڑ بکری ہیں، مطلب کوئی وہ ہے. آپ پلیز جا کے ذرا کور کیجئے. اور اگر یہاں پہ تو جو نمائندے اس وقت خاص طور پہ بدین کے حوالے سے ہیں کہ کتنی لوگوں کو ریزنٹمنٹ ہے، کتنا وہ جنہوں نے سفینہ اور ڈرگز وہ پھیلائے اس کے کاروبار کیے. آپ جا کے وہاں بچے سے پوچھیں کہ یہ دھندے کون کر رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پسند کیا جائے گا؟ تو یہ سب ایک مینیجڈ، مینیپولیٹڈ، ایک ٹوٹلی فارس الیکشن. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، جی ڈی اے کے رہنما. آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے. پیر سبغت اللہ صاحب یعنی پیر پگارا سے لے کے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ تک
جو اندرون سندھ کی جماعتیں ہیں وہ دھاندلی کا الزام پیپلز پارٹی کے خلاف لگا رہی ہیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ عوامی نیشنل پارٹی اس وقت کہاں کھڑی ہے, وہ کیا کہنا چاہتی ہے, ان سے بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. عوامی نیشنل پارٹی نے بھی 20 فروری کو احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. بلوچستان میں انتخابی نتائج کے خلاف 4 جماعتی اتحاد کا 6ٹھے روز بھی دھرنا جاری ہے. سندھ میں جمعیت علماء اسلام اور جی ڈی اے کا بھی احتجاج اور دھرنا دینے کا سلسلہ جاری ہے. عوامی نیشنل پارٹی 100 سالہ قدیم پارٹی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی مضبوط جماعت الیکشن میں بدترین شکست سے دوچار ہوئی؟ اے این پی کا دھاندلی کے الزامات پر احتجاج کس کے خلاف ہے؟ یاد رہے کہ 11 فروری کو صدر عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا ایمل ولی خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ 8 فروری کے انتخابات بدترین تھے اور لوگ انتخابات کے نتائج سے پہلے ہی آگاہ تھے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ خیبر پختونخوا کے تمام حلقوں کو میڈیا کے سامنے کھولا جائے اور عوامی نیشنل پارٹی جہاں دوسرے نمبر پر تھی وہاں کے حلقے میڈیا کے سامنے رکھے جائیں. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سینئر رہنما سینیٹر زاہد خان. بہت بہت شکریہ زاہد خان صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے فرمائیے گا کہ صورتحال ایک ہفتے کی آپ کے سامنے ہے, آپ خود دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں بطور جماعت, اب مزید کیا حکمت عملی ہوگی اے این پی کی؟ بہت شکریہ. دیکھیے آپ نے یہ ابھی آپ نے 2024 کے الیکشن کی بات کی, لیکن اس سے میں تھوڑا پیچھے جانا چاہتا ہوں. 2010 میں جب ہم نے 18 امینڈمنٹ پاس کی تو 18 امینڈمنٹ میں ہمارے صوبے کو مالی پوزیشن اچھی ہو گئی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہے, اور اس وسائل پہ جب ہم نے آئین کے اندر اختیار لے لیا تو ہمیں وہ ہمارے لیے تو بہتر ہوا, قوم کے لیے تو بہتر ہوا, لیکن ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے قبول نہیں تھا. 2013 میں جو ہمارے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم اپنے شہیدوں کے جنازے اٹھاتے رہے اور دوسرے پارٹیز کو کھلی چھٹی تھی, وہ الیکشن لڑتے رہے. ہم 2013 میں ہار گئے. پھر بھی ہم نے برداشت کیا اور ہم نے کہا کہ چلو یہ جمہوریت چلے. تو اس کے بعد پھر ہم کوشش کرتے رہے کہ جو حکومت ہمارے بعد میں آئے وہ ہمارے وسائل کو فیڈریشن سے لے کے آئے, کیونکہ وہ تو ابھی آئین کا حصہ ہے. بدقسمتی سے وہ 2013 سے لے کر 2018 تک تو کچھ نہیں ہوا. 2018 میں بھی پھر بھی ہمارے ساتھ وہی ہوا جو ابھی 2024 میں ہوا, اور اس لیے ہمارا فیصلہ ابھی ہے. مجھے نہیں پتا, کیونکہ ہمارے صوبے میں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک پارٹی کو دے دیا, پنجاب کو اور دے دیا, سندھ کا جس طریقے سے ہم نے کہا ان کو بھی اعتراض ہے پی ٹی آئی کو کراچی کے. لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو ایسے ہوا کہ آپ کبھی مانیں گے بھی نہیں کہ ہماری 100 سالہ پارٹی کبھی ایک سیٹ بھی جیت سکتی ہے. زاہد صاحب میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اتنی پرانی پارٹی, 100 سال پرانی پارٹی, جب خیبر پختون کا نام آتا ہے تو اے این پی کا نام ضرور ذہن میں آتا ہے. آپ سندھ صوبے میں صرف ایک سیٹ حاصل کر سکے, مرکز میں آپ ایک سیٹ بھی حاصل نہیں کر سکے, کیا وجہ ہے اس کی؟ یہی تو میں آپ کو عرض کرنا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو 18 امینڈمنٹ راس نہیں آیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں ہم بیٹھے بھی تھے, اس کے خلاف ایک سال شروع ہو گئی تھی, جو منسٹریز فیڈریشن میں ختم ہو گئی تھی اس کو دوبارہ ریویو کیا, اور 2013 میں اس کے بعد تو پھر دوبارہ بحال کر دیا. 2018 میں بھی یہی ہوا, کیونکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں منظور کہ ہم اپنا جو صوبے کا حق ہے وہ لے لے, کیونکہ ان کا بھی وہ حصہ ہے, اس لیے ہمیں نہیں آنے دے رہے. اگر ہم لیکن میں اگر زاہد خان صاحب اگر میں آپ کی اس دلیل کو مان لوں تو پھر یہی سلوک اگر پنجاب میں یہ سلوک ہوا ہے تحریک انصاف کے ساتھ, اگر سندھ میں یہ سلوک ہوا ہے تو پھر کے پی کے میں بھی تو یہی سلوک ہونا چاہیے تھا نا. آپ کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے, باقی صوبوں میں تحریک انصاف کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے, یہ لاجک نہیں بنے گی. پھر یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ جہاں جو پارٹی جس کو سوٹ کرتی ہے وہاں پہ اس کے ساتھ یہ ہوا. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کو دے دیا, پنجاب نون کو دے دیا, کراچی جو ایم کیو ایم کی دے دیا, اور بلوچستان کا تو حشر وہی ہے جو پہلے سے ہوتا رہتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے تو مسئلہ یہی بنا ہے کہ جو 18 امینڈمنٹ میں ہم نے دیکھے, ابھی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہائیڈل جنریشن سے کوئی 7,000 میگا واٹ بجلی ہم پیدا کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہائیڈل جنریشن سب سے سستی ہے, اس کا پیسہ کہاں جاتا ہے؟
اب جب ہم حکومت 2013 میں چھوڑ رہے تھے تو اس وقت ہمارا صوبہ مقروض تھا 87 بلین. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کتنا مقروض ہے؟ اس وقت 940 بلین مقروض ہے. 940 بلین. صحیح. تو یہ ایک ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ نہیں پسند ہے. اس لیے ابھی ہمارا جو فیصلہ ہے کہ ہم نے برداشت کیا. ہم نے 2013 کو برداشت کیا, ہم نے 2018 کو برداشت کیا, ابھی 2024 کو ہم برداشت نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے حقوق کو سلب کی جا رہی ہے. ہمارے جو خان صاحب آمدن ہے یا ہمارے صوبے کی جو اس پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے. ہمارے ساتھ کوئی آتے نہیں آتے, لیکن اس وقت جو ہمارے صوبے کا صورتحال ہے وہ تو بہت خراب ہے. یعنی یہ 10 سال میں ہمارا صوبہ جتنا پیچھے چلا گیا تھا, کیونکہ اب خان صاحب حکومت اس تھی, پہ لیکن خان صاحب یہ فرمائے گا. ایک آخری بات کرتا ہوں, لیکن حکومت نے اپنا جو ہمارا جو پیسہ تھا فیڈریشن میں وہ نہیں مانگا تھا, اور اس وجہ سے ہمارا صوبہ اتنا زیادہ مقروض ہوا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے 18 امینڈمنٹ پاس کیا وہ ہمارے گلے پڑا ہے, لیکن ہم اس سے کبھی پیچھے ہٹیں گے نہیں. ہمیں جو مرضی کہہ دے, ہم اپنی اس حق کے لیے, ہم رائٹ کے لیے ہم لڑیں گے, ہم سڑکوں پہ ہوں گے انشاءاللہ. خان صاحب دیکھیں, آپ 18th امینڈمنٹ کو جواز بنا رہے ہیں, تو 18th امینڈمنٹ تو نون لیگ نے بھی پاس کی, پھر نواز شریف لاڈلے کیسے بن گئے؟ وہ تو پیپلز پارٹی نے بھی پاس کی, پیپلز پارٹی سندھ میں کیسے لاڈلی بن گئی؟ ایک بات میں دیکھیں, وہ تو اپنے آپ کو فیڈریشن کی پارٹی سمجھتے ہیں نا. ہم لوگ تو اپنی دیکھیں, صرف یہ آپ کو معلوم ہے کہ 18 امینڈمنٹ ہمارے ایک شرائط پہ ہم نے پاس کروایا تھا ان سے, ورنہ وہ ماننے کو تو کوئی تیار نہیں تھا. لیکن اس وقت ان کو ضرورت ہے دونوں پارٹیوں کو, اس لیے اس نے تو ہمارا 18 امینڈمنٹ, کیونکہ ہمارے صوبے کے زیادہ تر وسائل ہمارے صوبے کے جو فیڈریشن کا آتا رہا, ہمارے جو وسائل ہے اس پر فیڈریشن کا قبضہ تھا. میں نے آپ کو کہنا, معدنیات ہمارا ہے, ہائیڈل جنریشن ہمارا ہے, آئل ہماری ہے, گیس ہماری ہے, جو ہمارے جس سے ہمیں جتنا پیسہ مل سکتا ہے. دیکھیں صوبے کے وسائل باقی پارٹیوں کو تو سوٹ نہیں کرتا ہے, لیکن ہمیں سوٹ اسے کرتے ہیں کہ ہمارے پختون کی پارٹی اور ہمارے کے لیے ہم نے. جی بہت بہت شکریہ. سینیٹر زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا, اندرون سندھ کیا صورتحال ہے, ان سے بات کی, کیونکہ اندرون سندھ کی آواز مرکزی میڈیا نہیں اٹھا پا رہا. اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر جنرل عبدالقیوم بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز. دیکھتے رہیے گا جمہوریت.